अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है 13 लाख और 3 कब्रें। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर दबीर हुसैन रिजवी। सरपरस्ती बहुत बड़ी लानत है, मगर पाकिस्तान की सोसाइटी बुरी तरह सरपरस्ती की गिरफ्त में जकड़ी हुई है। लोगों की बर्तरी और कमतरी ज़रो दौलत से नापी तोली जाती है। शुरफा भी वही कहलाते हैं जिनके यहाँ नमूदो नुमाइश के लिए और लुटाने के लिए दौलत है। ये दौलत खा नाजायज़ राय से ही हासिल की गई हो। सरपरस्ती ने कौम में ईमान फ़रोश, जिस्म फ़रोश और मिली वक़ार फ़रोश पैदा किए हैं। सरपरस्ती ने जराइम में इजाफ़ा किया है, शरीफों को बदमाश बनाया और बदमाशों को शराफत के लिबादे में छुपाया है। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी माशरती लानत सरपरस्ती है। रातों रात दौलतमंद बनने के ख़ब्त ने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, इसका अंदाज़ा आप इस सच्ची कहानी से कर सकते हैं। ये कहानी पाकिस्तान पुलिस के एक रिटायर्ड DSP मीर हबीबुल हसन की ज़बानी सुना रहा हूँ। उनका मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूँ। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान दिल्ली पुलिस में मीर ज़मीरुल हसन मेरे रफ़ीक़े कार थे। वो पाकिस्तान में SP के ओहदे से रिटायर हुए और कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए। उनके भाई मीर हबीबुल हसन पंजाब पुलिस में थे, ज़िला बजनौर के रहने वाले थे। पाकिस्तान मार से वजूद में आया तो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए। आजकल रावलपिंडी में मुकीम हैं। मीर हबीबुल हसन नेक नाम अफसर थे, मुट्ठी गरम करने कराने के सख्त खिलाफ थे। उनमें चूँकि ईमान की हरारत थी, इसलिए वो अपनी मुट्ठी को सर्द रखा करते थे। इस वस्फ़ की बदौलत उन्होंने बास पुरस्रार वारदातों की तफ्तीश की है जिनका कोई खुरा खोज ही ना था। ये वारदात जो मैं सुनाने लगा हूँ पुरस्रार नहीं तो अदम पता ज़रूर बन चली थी, मगर मीर हबीबुल हसन की फ़र्ज़ शनासी ने इसका सुराख पा लिया। काबिल तवज्जो अमर ये है कि जिसकी दरख्वास्त पर मीर साहब ने कार्रवाई की वो अनपढ़ और गरीब आदमी था। सोसाइटी में उसकी हैसियत चींटी के बराबर भी नहीं थी और जिनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी वो रुपए पैसे वाले और हैसियत वाले अफराद थे। बराए मसलहत अफराद के नाम सही नहीं दिए जा रहे। कहानी मीर साहब की ज़बानी सुनिए। सन 1957 का वाक़या है कि ज़िला रावलपिंडी के SP ने मुझे एक आदमी की दरख्वास्त देकर उस पर कार्रवाई करने को कहा। यह दरख्वास्त ज़िला गुजरात के एक गांव के एक आदमी ने 2 अशख़ास के ख़िलाफ़ दी थी। ये दोनों सगे भाई थे और खुशहाल ज़मींदार थे। दरख्वास्त देने वाला गरीब आदमी था। उसने IG को दरख्वास्त दी थी कि उसका बेटा इन 2 सगे भाइयों का मुलाजिम था। इन भाइयों को आप आसिम और कासिम कह लें। ये दोनों मरी की सैर को गए तो मुलाजिम करीम को भी साथ ले गए और करीम के बाप को भी हमरा ले गए। मरी में अगले रोज़ आसिम और कासिम पैदल सैर को निकले और अपने मुलाजिम करीम और उसके बाप को ये कहकर साथ ले लिया कि आओ तुम्हें भी सैर करा लाएं। गांव का मुसल्ली भी उनके साथ था। आसिम और कासिम पहाड़ियों के अंदर जंगल में चले गए। एक जगह करीम का पाँव फिसला और वो 40-50 फुट गहरी खाई में जा गिरा और मर गया। करीम के बाप ने उसे गिरते नहीं देखा। उसे आसिम और कासिम ने बताया था कि करीम का पाँव फिसला और वो गिर पड़ा है। इस हादसे को कोई 1.5 महीना गुजर गया था। अब बाप ने इस शक का इजहार किया था कि उसका बेटा गिरा नहीं, उसे कत्ल की नीयत से गिराया गया था। बूढ़े ने अपने शक की हिमायत में ऐसे हक़ाइक़ बयान किए थे कि उसका शक बिला जवाज़ मालूम नहीं होता था। मैंने तफ्तीश की इब्तिदा कर दी। मैंने करीम यानी मतवफ़ी या मकतूल के बाप को और उन अफराद को जिनका बाप ने दरख्वास्त में ज़िक्र किया था रावलपिंडी की बजाय मरी में तलब किया, क्योंकि जाए वारदात का थाना मरी था।
سب سے پہلے کریم کے باپ سے کہا کہ اس نے درخواست میں جو کچھ لکھا ہے وہ پوری تفصیل سے بیان کرے۔ معلوم ہوا کہ اس شخص نے درخواست لکھوائی تھی خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے عاصم اور قاسم کے متعلق بتایا کہ خوشحال زمیندار ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے اس کے بیٹے کریم کو بلایا اور کہا کہ اسے اپنے ہاں ملازم رکھیں گے۔ یہ دونوں بھائی کریم کے باپ کے دور پار کے رشتہ دار بھی تھے۔ کریم کی عمر 20 سال تھی، وہ پٹھان ماں کا بیٹا تھا۔ کریم کے باپ نے یہ عورت دیر یا سوات کے علاقے سے خریدی اور اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ خوبصورت عورت تھی۔ کریم ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کریم کے باپ سے ان بھائیوں نے کہا کہ وہ کریم کو اپنے کاروبار میں ساتھ لگا رہے ہیں، اس سے وہ بہت روپیہ کمائے گا اور ان لوگوں کے دن پھر جائیں گے۔ کریم کے باپ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے بصد خوشی اپنا اکلوتا بیٹا عاصم اور قاسم کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے باپ نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کے ساتھ ملازموں والا سلوک نہیں کرتے، بلکہ اسے تو انہوں نے اپنا بھائی اور بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگوں نے بھی دیکھا اور باتیں کرنے لگے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ایک مہینہ گزرا ہوگا کہ عاصم اور قاسم نے کریم کے باپ سے کہا کہ وہ اسے اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ مری لے جائیں گے اور وہاں کی سیر کرائیں گے۔ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس کے مالکوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ پارٹی جب مری کے لیے روانہ ہوئی تو کریم کے باپ نے دیکھا کہ گاؤں کا مصلی بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ غریب اور ان پڑھ باپ نے یہ سمجھا کہ یہ امیر لوگ ہیں، سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نوکروں چاکروں کو اپنی سہولت کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ وہ مری گئے اور مصلی کو، کریم اور اس کے باپ کو ایک ہوٹل میں جہاں انہیں قیام کرنا تھا چھوڑ کر عاصم اور قاسم کہیں چلے گئے اور شام کے بعد واپس آئے۔ دوسرے دن بھائیوں نے کریم کے باپ سے کہا کہ چلو تم تینوں کو بھی سیر کرا لائیں۔ چنانچہ یہ پوری پارٹی سیر کو نکل گئی۔ دونوں بھائیوں نے شہر سے تھوڑی دور لے گئے اور آگے جا کر ایک کچے راستے پر ہو لیے جو پہاڑیوں اور جنگل میں سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر جاتے جاتے بڑے بھائی عاصم نے کریم کے باپ کو اپنے ساتھ رکھا اور چھوٹا بھائی قاسم کریم اور مصلی کے ساتھ آگے نکل گیا۔ اس دوران میں بڑی اچھی گپ شپ چلتی رہی۔ آگے جا کر یہ راستہ اتنا زیادہ مڑتا تھا کہ موڑ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ قاسم، کریم اور مصلی موڑ مڑ گئے اور پیچھے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عاصم اور کریم کا باپ ابھی موڑ تک نہیں پہنچے تھے کہ قاسم اور مصلی دوڑتے واپس آئے اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے کہ موڑ کے ساتھ ہی گہری کھائی ہے، کریم کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کھائی میں گر پڑا۔ عاصم سے قاسم نے کہا کہ دوڑ کر جاؤ اور ڈاکٹر کو یہیں لے آؤ، ورنہ کریم کو ڈاکٹر تک لے جاتے معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ عاصم کریم کے باپ کو ساتھ لے کر شہر کو دوڑا اور سول ہسپتال جا پہنچا۔ ڈاکٹر ان کے ساتھ آ گیا۔ ایک چٹان سے نیچے اتر کر تہہ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ نیچے گئے، کریم لہو لہان پڑا تھا، اس کی کھوپڑی کھل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ تو مر چکا ہے، بہتر ہوگا کہ اس حادثے کی اطلاع مری تھانے میں دے دیں ورنہ پولیس کوئی مشکل پیدا کر دے گی۔ جس باپ کا اکلوتا اور جوان بیٹا مر جائے اس کی جذباتی حالت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کریم کا باپ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عاصم نے تھانے جا کر یہ رپورٹ لکھوائی کہ وہ سیر کو جا رہے تھے کہ ان کا ملازم پاؤں پھسلنے سے کھائی میں گر پڑا ہے اور مر گیا ہے۔ تھانے دار نے دفعہ 174 یعنی حادثاتی موت کے تحت جائے حادثہ پر جا کر تفتیش کی۔ تھانے دار جب قاسم اور مصلی کے بیان قلم بند کر رہا تھا، عاصم نے کریم کے باپ سے کہا کہ وہ تھانے دار کو یہ بیان دے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کریم کو پھسلتے اور گرتے دیکھا ہے، حالانکہ باپ نے نہیں دیکھا تھا۔ عاصم نے اسے کہا کہ اس نے یہ بیان نہ دیا تو کریم کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی جائے گی، اس کی چیر پھاڑ ہوگی اور وہ لاش کو اپنے گاؤں نہیں لے جا سکے گا۔ باپ کی عقل تو پہلے ہی ماری ہوئی تھی۔ اس نے تھانے دار کو یہی بیان دے دیا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے پاؤں پھسلنے سے گرا ہے۔
اب جب کہ وہ مجھے بیان دے رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کا وہ بیان غلط تھا۔ اس نے وہ بیان عاصم کے کہنے پر اعتبار کر کے اس لیے دے دیا تھا کہ اسے بیٹے کی لاش نہیں ملے گی اور لاش کی چیر پھاڑ ہوگی۔ غریب اور ان پڑھ دیہاتی پولیس کے طور طریقوں اور قانون سے ناواقف تھا۔ اب وہ مجھے بیان دے رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گرتے نہیں دیکھا تھا۔ تھانے دار نے جب دیکھا کہ مرنے والے کا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا حادثاتی طور پر مرا ہے تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس نے اسے حادثاتی موت قرار دے کر لاش ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ وہ لاش اپنے گاؤں لے گئے اور دفن کر دی۔ چند دنوں بعد کریم کے باپ کو بذریعہ ڈاک ایک چٹھی ملی جو انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ باپ نے گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں کو چٹھی دکھائی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے مرحوم بیٹے نے اپنی انشورنس کرائی ہوئی تھی۔ انشورنس کمپنی نے قسط کی یاد دہانی کرائی تھی۔ قسط کی رقم 50,000 تھی۔ غریب دیہاتی اور ان پڑھ باپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انشورنس یا بیمہ کس بلا کا نام ہے۔ جن پڑھے لکھے آدمیوں نے انشورنس کمپنی کی چٹھی پڑھی وہ بہت حیران ہوئے کہ غریب دیہاتی کے بیٹے نے کیا لاکھوں روپوں کی انشورنس کرا رکھی تھی جس کی سالانہ قسط 50,000 روپے تھی۔ ان آدمیوں کو شک ہوا کہ کریم کی حادثاتی موت کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے جس کا تعلق مرحوم کی انشورنس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بوڑھے باپ سے کہا کہ گھر میں کریم نے کوئی کاغذات رکھے ہوں گے۔ باپ نے اپنے گھر کی تلاشی لے کر بتایا کہ گھر میں ایسا کوئی کاغذ نہیں جو کریم نے سنبھال کر رکھا ہو۔ گاؤں کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آدمی نے کریم کے باپ کو بتایا کہ انشورنس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر انشورنس کرانے والا جلدی مر جائے تو اس کے پسماندگان کو کتنا مالی فائدہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے دانش مند لوگوں کو عاصم اور قاسم پر شک ہوا اور جب انہوں نے اس پر غور کیا کہ یہ دونوں بھائی کریم کے ساتھ نوکروں جیسا نہیں بھائیوں اور بیٹوں جیسا سلوک کرتے تھے تو ان کا یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ ان بھائیوں نے کریم کی انشورنس کرا کے اسے مری لے جا کر قتل کر دیا اور اب وہ انشورنس کی رقم وصول کریں گے۔ ان لوگوں نے کریم کے باپ کو IG کے نام درخواست لکھ دی۔ اس اثناء میں متعلقہ انشورنس کمپنی کو اطلاع ملی کہ کریم کی انشورنس ہوئی تھی اور وہ مر گیا ہے۔ کوئی بھی انشورنس کمپنی تفتیش کے بغیر انشورنس کی رقم نہیں دیا کرتی۔ اس کمپنی کو پتہ چل گیا کہ کریم کے باپ نے IG کو درخواست دی ہے اور IG کے حکم سے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ کمپنی نے اپنا ایک وکیل مری بھیج دیا۔ یہ وکیل بعد میں پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے۔ یہ بڑے قابل وکیل تھے۔ مجھے ملے اور تفتیش کا جائزہ لینے لگے۔ ان کی وساطت سے میں نے کریم کی انشورنس کے کاغذات دیکھے۔ ان سے مجھے بڑا ہی اہم سراغ مل گیا۔ کریم نے اس کمپنی سے ایسی انشورنس کرائی تھی کہ طبعی موت کی صورت میں کریم کے پسماندگان کو 6.5 لاکھ روپیہ ملنا تھا اور حادثے سے موت واقع ہونے کی صورت میں 13 لاکھ روپیہ ملنا تھا۔ اس پالیسی کا پریمیم 50,000 روپیہ سالانہ تھا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کریم جیسا غریب نوکر اتنی زیادہ سالانہ رقم ادا کرنے کے قابل تھا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ کریم کی موت کے بعد انشورنس کی رقم کسے ملنی تھی۔ کاغذات میں عاصم اور قاسم کا نام لکھا تھا۔ میں نے جب یہ دو نام پڑھے تو شک نہ رہا کہ ان دونوں بھائیوں نے کریم کی انشورنس کرائی اور اسے مری لے جا کر کھائی میں گرایا اور جان سے مار دیا۔ کاغذات سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ انشورنس کس ایجنٹ نے کی تھی۔ اس کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں، اسے میں انشورنس ایجنٹ ہی کہوں گا۔ میں نے عاصم، قاسم اور انشورنس ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ کریم کی انشورنس تو ایک واضح ثبوت تھا۔ اس سے پہلے بھی مجھے شک تھا کہ کریم کو قتل کیا گیا ہے۔ میرے سامنے کچھ نکات تھے۔ ایک یہ کہ عاصم اور قاسم کریم کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اتنا اچھا تھا کہ دیکھنے والوں نے بھی محسوس کیا۔ اتنے اچھے سلوک کی وجہ کیا تھی؟ دونوں بھائی مری گئے تو کریم اور اس کے باپ کو بھی ساتھ لے گئے اور ایک مسلی کو بھی ساتھ لے لیا۔ بھائیوں نے باپ بیٹے سے کہا کہ وہ انہیں سیر کرانا چاہتے ہیں۔ اتنے امیر آدمیوں کو ایسی کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ اتنے غریب آدمیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے؟ مری جا کر دونوں بھائی انہیں ویرانے کی سیر کو لے گئے۔ کیا مری میں سیر کی وہی جگہ تھی؟
میں نے جائے وقوع دیکھی تھی، وہاں تک پہاڑیوں کے درمیان سے کچا راستہ جاتا تھا جو محکمہ جنگلات نے اپنی ضرورت کے لیے بنا رکھا تھا۔ آگے جا کر راستہ 30 درجے کے زاویے پر مڑتا تھا۔ موڑ کھائی کے اوپر تھا، وہاں راستہ اتنا تنگ تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی کھائی میں گرا سکتی تھی۔ یہ جگہ کسی بھی لحاظ سے سیر کے لیے موزوں نہیں تھی۔ جگہ خوبصورت بھی نہیں تھی، وہاں کوئی آبشار نہیں تھا، وہاں تک سیر کے لیے کوئی بھی نہ جاتا ہوگا۔ وہ ادھر کو ہی سیر کو گئے اور مسلی کو بھی ساتھ لے گئے۔ مسلی کی کیا ضرورت تھی؟ اس ضرورت کو پولیس اچھی طرح سمجھتی ہے۔ کرائے کے قاتل عموماً مسلی ہوا کرتے ہیں۔ لاشوں کے اعضاء کاٹنے اور انہیں غائب کرنے کا کام بھی مسلی کیا کرتے ہیں۔ اگر عاصم اور قاسم کو سیر میں بھی نوکروں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت تھی تو کریم اور اس کا باپ کافی تھے۔ یہ نکتہ قابل غور تھا کہ اس کچے راستے پر جاتے قاسم، کریم اور مسلی آگے نکل گئے اور عاصم اور کریم کا باپ پیچھے رہ گئے۔ آگے والے تینوں آدمی موڑ مڑ گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ذرا ہی دیر بعد مسلی نے بتایا کہ کریم کھائی میں گر پڑا ہے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ کریم کو کھائی میں گرانے کے لیے آگے لے جایا گیا تھا۔ میں نے وہ کھائی دیکھی تھی۔ کھائی کی گہرائی کم و بیش 50 فٹ تھی اور نیچے چٹان تھی جس پر گر کر زندہ رہنا ناممکن تھا۔ عاصم، قاسم، مسلی اور انشورنس ایجنٹ گرفتار ہو چکے تھے۔ میں انہیں جائے وقوع پر لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ اس راستے پر جس طرح چل کر خطرناک موڑ پر پہنچے تھے اسی طرح چلے اور جہاں سے وہ آگے پیچھے ہوئے تھے ویسے ہی ہو کر دکھائیں۔ میں جو کارروائی کر رہا تھا اسے ری کنسٹرکشن آف کرائم کہتے ہیں، یعنی واردات کرا کے دیکھنا کہ کس طرح اس کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ آگے جا کر قاسم اور مسلی ایک ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ موڑ تک گیا، گھوم کر دیکھا، مجھے عاصم اور کریم کا باپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر قاسم نے بتایا کہ یہاں کریم کا پاؤں چادر میں اٹک گیا تھا، اس سے وہ کھائی میں جا پڑا۔ میں نے اسے ایک چادر دے کر کہا کہ وہ بتائے کہ چادر میں کریم کا پاؤں کس طرح اٹکا تھا۔ قاسم نے اداکاری کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک ڈی ایس پی کو جس کا پالا سینکڑوں قاتلوں اور مجرموں کے ساتھ پڑ چکا تھا چکمہ نہ دے سکا۔ میں ان سب کو تھانے لے آیا اور ایس ایچ او سے کہا کہ عاصم، قاسم، مسلی اور انشورنس ایجنٹ کے خلاف زیر دفعہ 302 کاغذات تیار کرے۔ تفتیش کے لیے ایک انسپکٹر کو مقرر کیا گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا لیکن میں تفتیش میں ساتھ ساتھ رہا۔ میں نے عاصم اور قاسم سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ انہیں کہا کہ وہ میرے ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیں اور چھٹی کریں۔ انہوں نے کریم کی انشورنس کیوں کرائی، انشورنس حادثے کی کیوں کرائی اور اتنی زیادہ رقم کی کیوں کرائی؟ وہ مری کی سیر کے لیے کریم، اس کے باپ اور مسلی کو کیوں ساتھ لے گئے تھے؟ اگر وہ اپنے آپ کو نواب یا مہاراجے سمجھتے تھے اس لیے نوکروں کو ساتھ لے گئے تھے تو دونوں بھائی آگے آگے اور تینوں نوکر پیچھے پیچھے کیوں نہیں تھے؟ انہیں اس خطرناک راستے پر سیر کے لیے جانے کی کیا سوجی تھی؟ انہوں نے کریم کے باپ سے یہ کیوں کہا کہ وہ تھانے دار کو یہ بیان دے کہ اس نے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا تھا؟ دونوں اتنے گھبرائے اور بوکھلائے ہوئے تھے کہ کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ یہ واضح تھا کہ انہوں نے 50,000 روپے کی ایک قسط دے کر 13 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کے لیے کریم کی انشورنس کرائی اور اسے مری لے جا کر ایسے طریقے سے قتل کیا کہ یہ حادثہ لگتا تھا، مگر انہیں عدالت میں مجرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ قتل کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ مقتول کا باپ پولیس کو یہ بیان دے چکا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پاؤں پھسلنے سے کھائی میں گرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بے شک اس نے درخواست میں لکھا تھا کہ اس نے عاصم اور قاسم کے کہنے پر یہ بیان دیا تھا، مگر عدالت میں وہ ایسا شک پیدا کر سکتا تھا جس کا فائدہ ملزموں کو ملا کرتا ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج وعدہ معاف گواہ تھا۔ مجھے ملزموں میں سے کسی ایک کو وعدہ معاف گواہ بنانا تھا۔ عاصم اور قاسم اقبال جرم سے صاف انکار کر رہے تھے۔ دونوں بھائی خاصے ذہین اور چالاک تھے اور ان میں جرأت بھی تھی، لیکن جرم کا بوجھ جب ضمیر پر پڑتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔
قتل کے بعد ضمیر کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوتا ہے۔ ان بھائیوں نے دولت کے لالچ میں ایک بھیانک جرم کا ارتکاب کیا تھا، مگر یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک بے گناہ انسان کا قتل چھپا نہیں سکیں گے۔ میں نے مصلی کو گھیرا اور اسے بتایا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کریم کے قتل میں شامل تھا، لہٰذا اسے سزائے موت ملے گی۔ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو وعدہ معاف گواہ بن جائے اور قتل کی ساری کہانی سنا دے۔ وہ مان گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ عاصم اور قاسم کا قابل اعتماد آدمی ہے۔ اسے انشورنس کے متعلق معلوم نہیں تھا، نہ وہ جانتا تھا کہ انشورنس کیا ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ دونوں بھائیوں نے جب مری جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کا یہ مقصد بتا دیا تھا کہ کریم کو کسی کھائی میں گرا کر قتل کرنا ہے اور اسے حادثہ ظاہر کرنا ہے۔ اس کا مصلی کو بہت سا انعام ملنا تھا۔ یہ سب لوگ مری چلے گئے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ اسی شام دونوں بھائی کوئی ایسی جگہ دیکھنے چلے گئے جہاں سے کریم کو گرانا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے مصلی کو بتایا کہ وہ بڑی اچھی جگہ دیکھ آئے ہیں، کھائی اتنی گہری ہے کہ کریم گر کر بچ نہیں سکے گا۔ دوسرے دن وہ کریم اور اس کے باپ کو ساتھ لے کر کریم کی موت کی منزل کی طرف چلے گئے۔ موت کے موڑ سے ابھی دور تھے کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق بڑا بھائی عاصم مقتول کے باپ کو ساتھ لیے پیچھے رہ گیا اور چھوٹا بھائی قاسم، کریم اور مصلی آگے نکل گئے۔ وہ جب موڑ مڑے تو عاصم اور کریم کے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مصلی اور قاسم نے مل کر کریم کو دھکا دیا۔ کریم کھائی میں گر پڑا۔ قاسم اور مصلی نے پیچھے جا کر عاصم اور مقتول کے باپ کو بتایا کہ موڑ مڑتے کریم کا پاؤں چادر میں اٹک گیا اور وہ کھائی میں گر پڑا ہے۔ پروگرام کے مطابق عاصم کریم کے باپ کو ساتھ لے کر شہر سے ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کریم کے باپ کی غیر حاضری میں نیچے جا کر دیکھا جائے کہ کریم مرا ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہے تو اس کے سر پر پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ قاسم اور مصلی ذرا آگے جا کر ایک پہاڑی کی ڈھلان سے نیچے اتر گئے۔ کریم 50 فٹ بلندی سے چٹان پر گرا تھا، اس کا سر کھل گیا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ کریم کے باپ کو عاصم ایک اور مقصد کے لیے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ عاصم کریم کے باپ کو یہ بیان دینے کے لیے تیار کرے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے پاؤں پھسلنے سے یا ٹھوکر سے کھائی میں گرائے۔ اگر اس نے یہ بیان نہ دیا تو اسے بیٹے کی لاش نہیں مل سکے گی۔ ڈاکٹر نے آ کر مقتول کی موت کی تصدیق کر دی اور مقتول کے باپ نے قاتلوں کے مقصد کا بیان دے دیا۔ یہ لوگ لاش لے کر گاؤں آ گئے۔ مصلی کے اس اقبالی بیان کو جرح کے ذریعے مکمل کر لیا گیا۔ یہ بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ سے قلم بند کرانا تھا۔ مصلی کو مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ مصلی نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور اسے پولیس نے بیان دینے پر مجبور کیا ہے۔ مجسٹریٹ نے اسے قانون کے مطابق جیل کی حوالات میں بھیج دیا۔ اس سے ہمارا مقدمہ اور زیادہ کمزور ہو گیا۔ دوسرا وعدہ معاف گواہ انشورنس ایجنٹ ہو سکتا تھا۔ اسے میں خود ملا، وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت بحث مباحثے کے بعد بڑی مشکل سے اسے آمادہ کیا۔ اس نے بیان دے دیا۔ اس نے بتایا کہ عاصم اور قاسم کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ وہ ان مراسم سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ دونوں بھائیوں کی انشورنس کریں، مگر دونوں کو یہ صورت پسند نہیں تھی کہ ان کے مرنے کے بعد رقم کسی اور کو ملے۔ وہ جیتے جی رقم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ دولت مند بننے کی خواہش لیے ہوئے تھے اور اس سے طریقے پوچھتے رہتے تھے۔ انشورنس ایجنٹ نے انہیں انشورنس کی مختلف صورتیں اور پالیسیاں بتائیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وہ کسی کی انشورنس کرائے اور اگر وہ حادثے میں مر جائے تو انہیں دگنی رقم مل جائے گی۔ انشورنس میں وہ اپنا نام دیں کہ حادثے میں موت کے بعد رقم ان بھائیوں کو ملے۔ چنانچہ طے پایا کہ وہ یہ پالیسی لے لیں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک غریب آدمی کے بیٹے کو منتخب کیا اور اسے ملازم رکھ کر اس کے نام کی پالیسی لے لی، جس کی شرائط یہ تھی کہ سالانہ قسط 50,000 روپیہ ہوگی۔ اگر موت طبعی ہو تو انہیں 6.5 لاکھ روپیہ ملے گا اور حادثے میں موت واقع ہو جائے تو رقم اس سے دگنی یعنی 13 لاکھ ملے گی۔ کریم اور اس کے باپ کو انشورنس سے بے خبر رکھا گیا۔
انہوں نے پہلی قسط تو دے دی لیکن دوسری قسط بچانے اور 13 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کے لیے کریم کو جلدی ہی ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ اسے اور اس کے باپ کو مری لے گئے۔ انشورنس ایجنٹ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مری سے کریم کی لاش لانے اور انشورنس کمپنی کو اطلاع دینے کی حد تک رہا کہ کریم حادثے میں مر گیا ہے، لہٰذا اس کی انشورنس کی رقم ادا کی جائے۔ اس سے پہلے ہی انشورنس کمپنی نے دفتری کارروائی کے معمول کے مطابق کریم کے گھر کے پتے پر ایک چٹھی بھیج دی تھی۔ اس چٹھی نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اس ایجنٹ نے بتایا کہ اس نے عاصم اور قاسم سے کہا تھا کہ وہ کریم کو مار ڈالیں تو وہ انہیں 13 لاکھ روپیہ فوراً دلا دے گا۔ اس میں سے اس نے اپنا حصہ طے کر لیا تھا مگر پولیس نے مہلت نہ دی۔ انشورنس ایجنٹ کے متعلق میں نے مخبروں اور دیگر ذرائع سے جو معلومات حاصل کی ان کے مطابق یہ شخص خاصا چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے اپنے آپ میں ایک کشش اور بھی پیدا کر رکھی تھی۔ یہ ایک خوبصورت اور تیز ترار لڑکی تھی۔ لوگوں کو انشورنس کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ اس لڑکی کو استعمال کرتا تھا اور اگر کسی چکر میں پھنس جائے تو یہ لڑکی اسے نکال لیتی تھی۔ وہ انشورنس کے میدان میں مجرمانہ حرکتیں کیا کرتا تھا اور لڑکی کو وہ دام میں دانے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کا اقبالی بیان لے لیا۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کرانا تھا مگر مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی۔ میں اوپر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا مجھے کیوں روکا گیا تھا۔ وجوہات بیان کرنا مناسب نہیں، مختصر یہ کہ اتنے گھناؤنے جرم کے مجرم سزا کے بغیر رہا ہو رہے تھے۔ ادھر کریم کے گاؤں میں یوں ہو رہا تھا کہ عاصم اور قاسم کے لواحقین انہیں سزا سے بچانے کے لیے دولت لٹا رہے تھے۔ انہوں نے کریم کے باپ اور اس کی ماں کو بے شمار رقم پیش کی اور انہیں کہا کہ کریم کا باپ یہ بیان دے کہ اس کے بیٹے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کھائی میں گر پڑا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کریم کی پٹھان ماں نے بہت بڑی رقم ٹھکرا دی اور چلا چلا کر کہا کہ میں ان دونوں بھائیوں کی قبریں اپنے بیٹے کی قبر کے ساتھ بنواؤں گی۔ اس کا رونا اور اس کے بین کسی سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ کوشش میری بھی یہی تھی کہ دونوں بھائیوں کو میں وہیں پہنچا دوں جہاں انہوں نے ایک ماں کے بیٹے کو پہنچا دیا ہے، مگر میرے راستے میں کانٹے بکھیر دیے گئے تھے۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ کے بغیر مقدمہ عدالت میں گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ میرے پاس صرف قرائن کی شہادت تھی۔ صفائی کے قابل وکیل ایسی شہادت کو بیکار کر دیا کرتے۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ میں نے مقدمہ تیار کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میرے پاس سب سے زیادہ مضبوط نقطہ یہ تھا کہ اتنے امیر آدمیوں نے اتنے غریب آدمی کی انشورنس کرائی اور پالیسی وہ لی جس میں حادثے سے موت کی صورت میں رقم دگنی ملتی ہے۔ انشورنس کرانے کے تھوڑا ہی عرصے بعد متعلقہ آدمی حادثے کا شکار ہو گیا۔ تب پتہ چلا کہ رقم وصول کرنے والے بھی وہ دونوں بھائی خود ہی تھے۔ یہ راولپنڈی سیشن کورٹ کا بڑا مشہور مقدمہ ہے۔ میں نے پبلک پراسیکیوٹر کو بڑی محنت سے تیار کیا، اسے بڑے کام کے نکتے بتائے تھے مگر صفائی کا وکیل بھی معمولی نہیں تھا۔ مقدمہ چلتا رہا۔ آخر سیشن جج نے چھوٹے بھائی قاسم کو سزائے موت سنا دی۔ بڑے بھائی عاصم کو اس شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا کہ وہ مقتول کے ساتھ نہیں تھا۔ مسلی کو اس بنا پر بری کر دیا گیا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تھا نہ اس کا کوئی مفاد تھا۔ انشورنس ایجنٹ کو بھی بری کر دیا گیا کیونکہ اس کے خلاف آنتے جرم کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ قاسم کی سزا کے خلاف عاصم نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اس کے ساتھ ہی سرکار کی طرف سے بھی اپیل دائر کر دی گئی کہ باقی ملزموں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہائی کورٹ نے قاسم کی اپیل مسترد کرتے ہوئے اس کی سزائے موت بحال رکھی اور سرکار کی اپیل منظور کرتے ہوئے عاصم کو بھی سزائے موت دے دی۔ باقی ملزموں یعنی ایجنٹ اور مسلی کو جو شک کا فائدہ دیا گیا وہ ہائی کورٹ نے بحال رکھا۔ دونوں بھائیوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی لیکن سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کر دی اور ایک صبح دونوں بھائیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ مقتول کی ماں کی یہ خواہش اور یہ فریاد
خدا نے پوری کر دی کہ دونوں بھائیوں کی قبریں اپنے بیٹے کی قبر کے ساتھ بنواؤں گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ دونوں بھائیوں کے لواحقین نے ان کی قبریں مقتول کی قبر کے بالکل ساتھ کھدوائیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔